बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन ख़बरें आपके लिए हाजिर हैं जी। इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो मुख्तलिफ मल्टी डायमेंशनल तरीके से चल रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है उसने मुख्तलिफ महाज़ों पे वो काम कर रही है और कोशिश की जा रही है कि ये सारे का सारा कुंबा भी बचाया जाए और हुक्मरान इत्तेहाद को बरकरार भी रखा जाए और आहिस्ता आहिस्ता अपने हदफ की तरफ भी बढ़ा जाए, टाइम गेन किया जाए। ख़ास तौर पे ये जो है चेंज ऑफ कमांड का मामला, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ों को वो चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से हैंडल करें और अपनी ख्वाहिशात और अपने जो है ज़रूरत अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक स्मूथली ये काम हो जाए और ये इख्तियार किसी और को इस्तेमाल करने का मौका ना मिले। तो ये उनका प्राइम टारगेट है, उस तरफ वो बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस दौरान लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ सब चल रही हैं, ब्लैक मेलिंग भी चल रही है, पॉलिटिकल ब्लैक मेलिंग की बात कर रहा हूँ वो भी चल रही है, नाराज़गियाँ भी चल रही हैं। MQM भी नाराज़ है, अख्तर मेंगल साहब नाराज़ हैं और कुछ वफाकी वज़रा भी नाराज़ हैं और कुछ जो कि ये सोचकर मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ आ गए थे कि अगला जो वो है इलेक्शन वो मुस्लिम लीग नवाज़ का होगा, हर तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ का जो टिकट है वो ब्लैक में सेल होगा और इसलिए बेहतर है कि अभी से बुकिंग करवा ली जाए। वो सारे के सारे जिन्होंने ये सोच कर ये सारा काम किया था अब वो पछता रहे हैं, परेशान हैं, पशेमान हैं कि जनाब जो सोचा था वो तो नहीं हुआ। लिहाजा वो नई मंजिल की तलाश में हैं कि सूरत हाल से पहले यानी कि ये सारा जो कुंभा बिखरने से पहले करवा लें। हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ काम कर रहे हैं आजकल। उन्होंने एक पटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वो बड़ी संजीदा और सीरियस किस्म की पटिशन है और उसमें जो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उस पर, क्योंकि ऑनरेबल जजेस जो हैं वो ख़ुद भी इन चीज़ों का शिकार हो चुके हैं और अब चूँकि इमरान खान एक मकबूल तरीन लीडर हैं, वो ख़ुद चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो सुप्रीम कोर्ट से उनको क्या मिलता है? मेरा अपना ख्याल है कि अगर इसकी हेयरिंग स्टार्ट हो गई तो चीज़ें काफ़ी जाएंगी, आगे की तरफ जाएंगी और इस पेटिशन के नतीजे में काफ़ी कुछ मिल सकता है। वो है ऑडियो लीक्स, नंबर 1 ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं। नंबर 2 उसमें है वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस की निगरानी, उनके टेलीफोन रिकॉर्ड करना, उनकी पर्सनल एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना और फिर ये डाटा इकट्ठा करना, यानी कि उनकी रिकॉर्डिंग सारी रखनी और फिर उनको गैर कानूनी तौर पे उनकी लीक्स जो हैं ऑडियोज़ वीडियोज़, क्योंकि पिछले कुछ अर्से से हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं कि हैकर साहब आ जाते हैं कोई और वो ये कितने अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक जौहरी ताकत, उसके वज़ीर आज़म के ऑफिस में अंदर होने वाली गुफ्तगू, उसके हाउस में गुफ्तगू, वज़ीर आज़म हाउस भी ऑफिशियल बिल्डिंग है और सिक्रेसी वाली बिल्डिंग है, उसको भी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी जहाँ पे, क्योंकि ये वो वाला हाउस नहीं है कि रिहायशी घर नहीं है, बल्कि वज़ीर आज़म हाउस में भी पूरा सेक्रेटेरिएट है, वज़ीर आज़म ऑफिस में भी सेक्रेटेरिएट है। तो अगर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर होने वाली गुफ्तगू, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू, काबीना के लोगों की गुफ्तगू अगर वो रिकॉर्ड हो सकती है और हैकर्स के पास जा सकती है और वो डाटा चोरी हो सकता है या चोरी करवाया जा सकता है, दानिस्ता या नादानिस्ता उसको लीक किया जाता है, तो इससे बड़ी सुबकी की बात कोई नहीं है। क्योंकि इस चीज़ को सिर्फ अंदरूनी मुल्क ही नहीं, बैरून मुल्क, हमारी बैरूनी दुनिया जो है वो भी इसको मजाक समझ रही है और वो गैर महफूज समझ रही है वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को और वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। क्योंकि जब भी कोई लीडर को भी सफारतकार को भी बाहर से आने वाला वफद जब प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा होता है तो वो ये समझता है कि जहाँ मैं बात कर रहा हूँ ये सिक्योर है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर यानी कि मुल्क के अंदरूनी सियासत नहीं होती, बल्कि एक्सटर्नल जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें भी बड़ा होता है। क्योंकि जासूसी तो हर जगह हो रही होती है। अगर चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, इस पे ये अंदाज़ा करना चाहिए कि अमेरिका हो या इंडिया हो, ये सारी की सारी जो भी एंटी फोर्सेस हैं वो तो दिन रात एक किए हुए होती हैं कि जनाब अगर चाइना के सदर पाकिस्तान आए हैं तो क्या इनके दरमियान हुई होगी, जो 1-on-1 मीटिंग है उसमें क्या हुआ होगा वो पता चलवाते हैं। इसी तरीके से
سعودی عرب کے تعلقات، افغانستان کی وجہ سے، اور روس کے معاملات، امریکہ، برطانیہ، یہ سارے جو ہیں یہ سارے اسی، کیونکہ جاسوسی ہی کی بنیاد پہ آپ نے، اگر آپ کو ایک خبر پہلے مل جاتی ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے چائنا اور پاکستان کے درمیان کیا چل رہا ہے، پاکستان اور روس کے درمیان کیا چل رہا ہے، انڈیا اور چائنا کے درمیان کیا چل رہا ہے، انڈیا روس کے درمیان کیا چل رہا ہے، روس چائنا آپس میں کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، تو اگر وہ چیزیں لیک ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد تو پھر کچھ نہیں بچتا. تو لہٰذا یہ معاملہ ہے. تو عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کر دی ہے، اور اس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ ان ساری چیزوں کو غیر قانونی قرار دیا جائے. وزیر اعظم ہاؤس کی نگرانی، وزیر اعظم آفس کی نگرانی، سیکریٹریٹ کی نگرانی، وزیر اعظم کے جو سیکیور لائنز ہیں ان کی نگرانی، اور پھر ڈیٹا ریکارڈنگ اور پھر آڈیو لیکس، یہ ساری کی ساری غیر قانونی قرار دی جائیں، تاکہ اور پھر مزید پابند کیا جائے. اس میں انٹیلیجنس اداروں کو فریق بنایا گیا ہے، ایف آئی اے کو بھی بنایا گیا ہے، آئی بی کو بھی بنایا گیا ہے، پیمرا کو بھی بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں پھر سوشل میڈیا سے ہوتی ہوئی ٹی وی پہ آتی ہیں، تو یہ ساری سرے بازار بک رہی ہیں. کیونکہ بظاہر تو سائفر کے معاملے میں جو گفتگو ہے وہ سامنے آئی ہے، پھر جو یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، پھر استعفوں کی بات ہو رہی ہے، یہ آئی ہے. لیکن ہیکر نے جو کلیم کیا تھا کہ اس کے پاس 100 گھنٹے سے زیادہ کا ڈیٹا ہے، تو اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اگر 100 گھنٹے سے زیادہ کا ڈیٹا اس کے پاس پہنچ چکا ہے، اور وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کا اور پرائم منسٹر آفس کا، تو پیچھے پھر اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کی سیکریسی کہاں باقی بچے گی؟ تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری بھی، آنریبل ججز بھی اس بات کا کئی دفعہ شکار ہو چکے ہیں. اور افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں تو انہوں نے بلا کے باقاعدہ طور پہ اپنی اسکریننگ کروائی تھی اپنے چیمبر کی، جو سپریم کورٹ بلڈنگ میں سی جے کا چیمبر جو ہے اس کی باقاعدہ اسکریننگ بھی کروائی تھی، چیک کریں کہ کوئی جاسوسی کے حالات تو نہیں لگے ہوئے. بہرحال یہ ایک معاملہ ہے جو کہ چل رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ ایک امپورٹنٹ ہوگا. اب کچھ اور خبریں بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ضروری ہے، اور ریزن بھی یہی وجہ بن رہی ہے. خاص طور پہ جو پچھلے رجیم چینج کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے، اعظم سواتی سینیٹر جو ہیں ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی، ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ہو چکی ہے، سینیٹر سیف اللہ نیازی ان کے گھر پہ ہو چکا ہے، جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، اور ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، سمی ابراہیم صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، اور عمران ریاض خان کے ساتھ ہو چکا ہے. جتنے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ غیر انسانی سلوک روا رکھا جانا، تو اس کے بعد یہ ہو رہا ہے، اور اس پہ ریئیکشن بھی بہت زیادہ آ رہا ہے. تو اس کو اب مختلف فورمز پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اب پارلیمان میں ایک اچھا فورم ہے جی پارلیمان، تو وہاں پہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اعظم سواتی صاحب کے معاملے کو اٹھایا اور باقی چیزوں کو بھی دیکھ رہی ہے. اس سے پہلے سینٹ کی جو انفارمیشن کمیٹی تھی اس نے مجھے بھی ایک دفعہ لیا تھا، اور زوم پہ لیا تھا، باقاعدہ طور پہ میں اپنا اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا، اپنی ساتھ جو ہونے والی زیادتی وہ بھی بتائی تھی. تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو اس پہ جو اعظم سواتی صاحب کا معاملہ ہے وہ کافی سنگین ہے. لیکن اس میں ایک چیز سامنے آئی ہے، اعظم سواتی صاحب، کیونکہ اعظم سواتی صاحب نے یہ میسج بھیجا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا اس سے بہتر تھا مجھے گولی مار دیتے تو وہ زیادہ اچھا تھا، تو وہ میرے لیے قابل برداشت تھا. لیکن یہ جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا یہ میں بتا بھی نہیں سکتا. تو ظاہر ہے جب بے لباس انسان کو کیا جائے تو اس کے بعد پیچھے رہتا کیا ہے، اور پھر اس کی ویڈیو بنائی جائے. یہ ساری چیزیں، عماد یوسف صاحب کا نام میں بھول گیا، ان کے ساتھ بھی، بیچاروں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور گھر میں داخل ہونا، توڑ پھوڑ کرنا، نقصان پہنچانا، سی سی ٹی وی کیمراز، یہ وہ ہر چیز. تو بہرحال یہ سینٹ کی کمیٹی ہے جی، اور ولید اقبال اس کے چیئرمین ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں. تو اس میں مشاہد حسین سید بھی تھے سارے، انہوں نے یہ ساری چیزوں کو دوبارہ سے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. اور اس میں ایک بات، ایف آئی اے کے جو آفیسر آئے تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو چیئرمین سینٹ جو ہیں صادق حسین جرانی صاحب کو ان کو انٹیمیٹ کر دیا تھا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں. اس طرح کی بات انہوں نے بتائی ہے، کلیئرٹی کے ساتھ تو نہیں، انہوں نے یہ بات کہ انٹیمیٹ کر دیا تھا ہم نے چیئرمین کو. تو بہرحال یہ چیزیں آ رہی ہیں، اس پہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے آواز بلند ہو رہی ہے، کیونکہ بدلتا ہے زمانہ، رنگ کیسے تو اب زمانہ بدل چکا ہے، اور یہ 3rd ڈگری جو ہے ہر جگہ ہی
پہنچی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر جی پتہ نہیں پاکستان میں تو اچانک وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور نئے الیکشن کروائیں. لیکن برطانیہ میں وزیر اعظم ایسے تبدیل ہو رہے ہیں آج کل کہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بورس جانسن جو ہیں وہ مستعفی ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر بڑے ایک پروسیس کے ساتھ 3-4 ماہ کے پروسیس کے بعد نئی پرائم منسٹر آئی تھی خاتون مس لیز جو ہیں وہ آئیں تو انہوں نے بھی آج استعفیٰ دے دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے انٹیریئر منسٹر استعفیٰ دے چکے تھے اور پارٹی کے اندر بہت سارے معاملات چل رہے تھے. اور ایک تو اکانومی کا معاملہ تھا، سیم ہمارے والے ہی معاملے ہیں. اکانومی کا معیشت گر رہی ہے، مسلسل گر رہی ہے اور یہاں کی جو کرنسی ہے پاؤنڈ وہ ویک ہوا ہے، کافی ویک ہوا ہے اور اس پہ اور کچھ ٹیکس لگانے کے معاملے پہ اور کچھ دیگر ایشوز تھے. اسی طریقے سے امیگریشن کے معاملات، یہ سارے قوانین جو ہیں اس پہ اختلاف چل رہا تھا. لیکن ادروائز معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی معاملات ڈاواڈول چل رہے ہیں اور انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا جی اچانک صرف 6 ہفتے کے بعد. تو یہاں پہ ایک روایت اچھی ہے مغربی ملکوں میں کہ وہ فوری طور پہ بھانپ لیتے ہیں. اب نئے وزیر اعظم آئیں گے اس وقت تک یہی کام کریں گی اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہیں گی. انہوں نے کنگ چارلس کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہے اور بتا بھی دیا کہ جناب میں اویلیبل نہیں ہوں. اب نئی پارٹی ہیڈ آئیں گے پھر اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کی ذمہ داری سونپی جائے گی، پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں جی. اور ایک اور بات عمران خان صاحب نے کی ہے وہ زیادہ ضروری بات ہے، وہ یہ ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ جی کہ میرے پاس تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آتے تھے اور وہ آ کے بتاتے تھے کہ وہ آ کے کہتے تھے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی احتساب کے معاملے میں ذرا ہاتھ تھولا رکھیں، یہ کرپشن پہ صرف نظر کریں کیونکہ حالات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم اکانومی کو بھی بچانا ہے، کاروبار کو بھی بچانا ہے، سیاست کو بھی بچانا ہے، تو ذرا بریک پہ پاؤں رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس آتے تھے اور یہ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی BC کیٹیگری کے لوگ تو نہیں جاتے تھے اور دوسرے درجے کی قیادت تو نہیں ان سے ملنے جاتی تھی کیونکہ بڑا ڈسپلن ہے، تو ٹاپ لوگ ہی جاتے تھے. تو اشارہ ان کا جس طرف ہے وہ آ چکا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں پھر اب کیا کرتا کہ وہ فیٹف کی قانون سازی ہے تو آ جاتا تھا کہ نیب ترامیم کا بل ساتھ رکھ لیں، اور اگر ہوتا تھا کہ کوئی بجٹ منظور کروائیں تو ساتھ کہا جاتا کہ نیب کا بل رکھ لیں. اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا پریشر میں آ کے کام کیا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا جی کہ یہ کرپشن جو ہے اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں برا، ایون اسٹیبلشمنٹ بھی برا نہیں سمجھتی، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی برا نہیں سمجھتے. تو میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کے سب ایسے نہیں ہیں جی، تھوڑے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور وہ بھی جب ان کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے جڑ جائیں تب وہ یہ کام کرتے ہیں. ادروائز میجورٹی ہمارے ہاں اچھے لوگوں کی ہے. اور پالیٹکس میں بھی دیکھ لیں کہ چند لوگ ہیں، چند خاندان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، باقی تو تقریباً 1200 پارلیمان میں آتے ہیں، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ میں 1200 کی تعداد ہے یہ سب کی پارلیمنٹیرینز کی. تو اس میں سے چند خاندان ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.